बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत तौबा के अहकामात और वाक़यात ज़िक्र करेंगे। इस सूरत में जो सबसे पहला हुक्म दिया गया है वो मुशरिकीन से दस्तबरदारी का दिया गया है और उनको मोहलत दी गई है कि इस अरसे के अंदर आपने जजीरा अरब को खाली करना है ताकि ये इस्लाम का मरकज़ बन सके। दूसरा हुक्म मुसलमानों को दिया गया है कि आपने मुशरिकीन से जंग करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। वो आपके लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। मक्का से आपको निकाल कर मदीना पहुंचाया और उसके बाद भी आपको सताते रहे। अब भी अगर उन्हें मौका मिले तो वो किसी किस्म की कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं, तो आप भी उनके लिए कोई रियायत न करें और उनसे जंग करें। अल्लाह आपको गलबा देगा और आपके कलेजों को ठंडा करेगा। और ये फरमाया कि अगर आपको उन मुशरिकीन मक्का की रिश्तेदारी और ताल्लुक अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा अजीज है तो फिर अल्लाह ताला के अजाब का इंतजार करें। और ये फरमाया कि अगर मुशरिकीन मक्का को इस बात पर घमंड है कि वो खाना काबा के मुजाविर हैं, तो फरमाया कि खाना काबा की तवल्लियत का इख्तियार उनको है जो सच्चे मानों में मोमिन है। जो अल्लाह ताला की तौहीद को ही मानने के लिए तैयार ना हो वो अल्लाह के घर की खिदमत क्या कर सकता है। और फरमाया कि आइंदा के लिए ये ना तो खाना काबा का तवाफ करें ना हज करें, और अगर इनके हज न करने की वजह से आपकी तिजारत पर फर्क आता है तो अल्लाह ताला आपको दूसरे जराए से मालदार बना देगा। और ये फरमाया कि इनसे जंग करने की सूरत में अल्लाह ताला आपको हर सूरत के अंदर फतह अता फरमाएगा, और ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी अल्लाह ताला ने आपको फतह अता फरमाई है। और उस हवाले से फिर अल्लाह ताला ने ग़ज़वे हुनैन का वाक़या जिक्र किया कि ग़ज़वे हुनैन के मौके पर जब मुसलमानों के लिए हालात तंग हो गए तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल किए और मुसलमानों की मदद की। ग़ज़वे हुनैन ये 8 हिजरी के में हुआ। जब मक्का फतह हुआ तो मक्का फतह होने के बाद कबीला बनु हवाज़िन और बनु सकीब ये मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हुए और इन्होंने कहा कि मक्का के लोग चूंकि फ़ुनून हर्ब से वाकिफ नहीं, इसलिए मुसलमान उनसे जीत गए हैं, लेकिन हमारे साथ मुकाबला उनके बस की बात नहीं है। तकरीबन ये 30,000 का लश्कर था। मालिक बिन औफ की क़ियादत में ये हुनैन के मैदान में आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14,000 सहाबा इकराम के साथ निकले। ये पहला मौका था कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा थी, इसलिए बाज़ मुसलमानों के जबान से ये अल्फाज निकले कि आज कौन हम पर गालिब आ सकता है। इसलिए अल्लाह ताला को ये किबरियाई के बोल पसंद ना आए और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन लोगों ने पहले से अपने तीरंदाज छुपाए हुए थे। जैसे ही मुसलमान मैदान में पहुंचे उन्होंने तीरों की बूछाड़ कर दी और मुसलमान इधर उधर मुंतशिर हो गए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जब आवाज दी तो मुसलमान दोबारा मैदान जिहाद में आए और काफिरों पर हमला किया और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी नाजिल किया। इस तरह मुसलमानों को फतह मिली। तो अल्लाह ताला ने इसमें अजीम फतह अता फरमाई। मालिक बिन औफ अपने खानदान को लेकर ताइफ के किलों के अंदर महसूर हो गया और 6,000 लोग कैदी बनाए गए और बेशुमार जानवर माली गनीमत में हासिल हुए। इसके अलावा अल्लाह ताला की जानिब से इस अजीम फतह का फायदा यह हुआ कि आस पास की जितनी मुखालिफतें थी वो तमाम की तमाम दम तोड़ गई। तो अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जिस तरह उस मौके पर मदद की, आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और मुशरिकीन मक्का वो हर तरह अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं और उन्होंने नसी की रस्म भी और अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी शुरू कर रखी है। और वो नसी की रस्म यह है कि हुर्मत वाले महीनों में तकदीम व ताखीर करते हैं। 3 महीने जो मुसलसल हुर्मत वाले हैं 4 महीनों में से ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम ये मुसलसल थे और रजब का महीना फासले पर था। अब 3 महीने मुसलसल जंग से दूर हट जाना और जंग को तर्क करना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो 2 महीने तो जंग से दूर हो जाते थे। लेकिन जब मुहर्रम का महीना आता तो बाज़ औक़ात उसको सफर का महीना बनाकर उसमें जंग कर देते और सफर के महीने को मुहर्रम का महीना बनाकर उसमें जंग को बंद कर दिया करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे हलाल और हराम के इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। गोया मुशरिकीन मक्का हर तरह से अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते थे, इसलिए अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म हुआ कि इनसे आप जिहाद करें। अल्लाह ताला आपको गलबा और फतह अता फरमाएगा और किसी किस्म की आप मुस्तकबिल और नतीजे की परवाह न करें। यहाँ तक 28 आयात ये मुशरिकीन से मुताल्लिक थी और मुशरिकीन के लिए अल्लाह का हुक्म यह था कि इन्हें जजीरा अरब में रहने की इजाजत नहीं है। आगे अहले किताब के हवाल जिक्र किए जा रहे और अहले किताब के लिए अल्लाह का हुक्म ये था कि ये यहाँ रह तो सकते हैं लेकिन मुसलमानों के मातहत बनकर रहेंगे और ये जिजिया अदा करेंगे।
اب یہاں اہل کتاب کے احکامات اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ آگے غزوہ تبوک کا بیان آنے والا ہے، اور غزوہ تبوک میں جو مخالف فوج ہے وہ رومیوں کی ہے اور رومی عیسائی ہیں۔ اس مناسبت سے عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں، اور یہ ذکر کیا گیا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا، اور ان دونوں کے علماء اور رہبان نے رشوتیں لی اور احکامات کے اندر تبدیلی کی۔ غرض انہوں نے خدائی اختیارات ان کو دے رکھے تھے، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک ایک بہت بڑا غزوہ تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے جتنے بھی غزوے اور جنگیں ہوئی ہیں وہ مختلف قبائل کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن یہ جو جنگ تھی یہ ایک منظم حکومت اور رومیوں کے ساتھ تھی۔ جب حنین کا مارکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا، مسلمان امن کے ساتھ رہنے لگے کہ شام کے سوداگروں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ روم کے حکمران نے آپ کے خلاف فوج تیار کر دی ہے اور اسے انہیں سرحدوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور پیشگی 1 سال کی تنخواہیں انہیں دے دی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم خود ان کی طرف جائیں گے، انہیں آنے کی ہم مہلت نہیں دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نکلنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے تمام صحابہ کو کبھی بھی نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ پہلا موقع تھا۔ تمام صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا تیار ہوا اور آپ تبوک کی جانب گئے، اور وہاں پر جب رومیوں کو اطلاع ہوئی کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ وہاں سے چلے گئے اور میدان خالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کے قبائل کے ساتھ صلح کی اور انہیں اپنے ماتحت بنا کر وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ اس جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے رہے تھے تو منافقین بڑے خوش تھے کہ یہ ایک منظم فوج کے ساتھ مقابلہ ہے، اس لیے وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ منافقین نے طرح طرح کے بہانے بنائے اور اپنے آپ کو اس جنگ میں جانے سے بچایا، اور ان کا خیال تھا کہ جو جائے گا وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ اور بظاہر یہ جنگ تھی بھی بڑی مشکل۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جنگ ایک منظم فوج کے ساتھ تھی، کسی قبیلے کے ساتھ نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے پاس سواریوں کی کمی تھی۔ تیسرا یہ کہ اسلحے کی کمی تھی۔ چوتھا یہ کہ یہ گرمی کا موسم تھا، اس میں جانا بھی مشکل تھا۔ اور پانچواں یہ کہ اس موسم میں کھجوریں تیار ہو چکی تھی اور مدینہ کی تجارت کا زیادہ انحصار انہی کھجوروں پر ہوا کرتا تھا۔ اب اس مشکل حالت کے اندر بھی صحابہ اکرام جانے کے لیے تیار ہو گئے، سوائے 10 صحابہ اکرام کے تمام صحابہ اکرام جن کے پاس نکلنے کے اسباب تھے وہ تمام کے تمام نکل گئے۔ صرف منافقین تھے جو آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بناتے اور کہتے کہ ہمارے آزار ہیں جن کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، اور بعض نے تو ایسے عذر لنگ پیش کیے کہ جنہیں کوئی سنجیدہ آدمی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے آزار سنتے اور یہ دیکھتے کہ یہ جانے کے لیے تیار نہیں تو آپ ان کو جانے سے رخصت دے دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر یہ چلے بھی گئے تو جانے کے بعد یہ زیادہ فتنہ ہی پیدا کریں گے، مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانے سے مستثنا قرار دیتے۔ لیکن جب مسلمان وہاں سے واپس آئے تو ان کے لیے بڑی پریشانی کا موقع تھا۔ یہ آئے اور آ کر انہوں نے مختلف عذر دوبارہ پیش کیے کہ ان آزار کی بنیاد پر ہم نہیں جا سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اطلاع دے دی تھی کہ یہ آ کر آپ کے پاس مختلف عذر پیش کریں گے، لیکن آپ نے ان کا اعتبار نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر ان کے عذر واقعی عذر ہوتے تو انہوں نے جانے کی تیاری تو کی ہوتی۔ جب آپ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا یہ مکمل تیاری کر لیتے، اچانک کوئی عذر پیش آتا پھر نہ جاتے تو پھر ان کا عذر قبول ہوتا، یہ تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو بہرحال اس جنگ کے اندر مسلمان مخلص صحابہ اکرام وہ نکلے، اور منافقین کھلم کھلا انہوں نے آ کر عذر بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو خیال نہیں تھا کہ مسلمان واپس آئیں گے، لیکن مسلمان وہاں اس جنگ سے خیریت کے ساتھ امن کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک تو ان کوتاہیوں کا ذکر کیا جو اس غزوے سے متعلق ہے، اور کچھ اور گستاخیوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صدقات کی تقسیم کی تو وہ کہنے لگے یہ تقسیم انصاف پر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ اور صدقات نازل کر کے انہیں یہ بتا دیا کہ یہ تقسیم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم اور انصاف کے مطابق ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ منافقین آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے آپ جتنا بھی چاہیں رسول اللہ کے خلاف بولیں، اگر ان تک کوئی بات پہنچی تو آپ انکار کر دینا، وہ کانوں کے کچے ہیں، فوراً یقین کر لیں گے۔ اسی طریقے سے
ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی نے کسی غزوے سے واپسی پر یہ کہا کہ ہم مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ یہ ایک مسلمان نے جا کر رسول اللہ کو یہ بات بتلا دی، اور جب اس سے پوچھا گیا تو وہ قسمیں کھا کر منکر ہو گیا۔ اسی طرح منافقین یہ دیکھتے کہ اگر کوئی آدمی زیادہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہے تو کہتے کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے، اور اگر کسی کے پاس معمولی رقم ہوتی وہ صدقہ دے دیتا تو کہتے کہ یہ انگلیاں کٹا کر شہیدوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو منع کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد آپ نے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، اس لیے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ان واقعات کے ذکر میں مسجد زرار کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے، اور مسجد زرار کا واقعہ یہ ہے کہ ایک عیسائی راہب تھا جو ابو عامر کے نام سے مشہور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے تو اس کی بڑی عزت تھی، لیکن آپ کے بعد اس کی عزت میں کمی آ گئی، اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ چنانچہ مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ میں یہ مخالف فریق کی حمایت کرتا رہا ہے، اور جب غزوہ حنین میں مسلمانوں کو واضح برتری حاصل ہوئی اور اب یہ مسلمانوں کی شکست سے مایوس ہو گیا تو شام کی طرف یہ چلا گیا، اور وہاں سے اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے منافقوں کو یہ کہا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ایک مرکز تیار کریں، میں یہاں سے رومی فوج کو تیار کر رہا ہوں، وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے اور آپ وہاں سے حملہ آور ہونا، اس طرح آسانی سے مدینہ فتح ہو جائے گا۔ اور کہا کہ آپ اس مرکز کو مسجد کا نام دیں، وہاں ہر طرح کا اسلحہ بھی موجود ہوگا اور ہر طرح کی مشاورت بھی وہاں ہوگی، اور مناسب موقع پر میں بھی وہاں آ جایا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرکز بنا کر اسے مسجد کا نام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس موقع پر ان لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ یہاں آ کر نماز پڑھائیں۔ ان کا خیال تھا آپ نماز پڑھائیں گے تو لوگوں کو اس کی مسجد ہونے پر مکمل یقین آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں غزوے پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھیں گے۔ اور غزوہ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ اللہ کی جانب سے آپ کو بتلا دیا گیا کہ یہ مسجد نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے 2 آدمیوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر اس مسجد کی عمارت کو جلا دیا۔ اس جنگ میں منافقین کے علاوہ 10 مخلص صحابہ اکرام تھے، وہ بھی شامل نہیں ہو سکے۔ ان 10 میں سے 7 کا واقعہ مختلف ہے اور 3 کا واقعہ مختلف ہے۔ 7 کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ مسلمان مدینہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، وہ مسجد نبوی میں گئے اور اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں قبول ہوگا، اس لیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان مسلمانوں کو کھولا اور ان کی معافی کو قبول کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا کہ ان کے صدقے کو قبول فرمائیے۔ اور 3 صحابہ اکرام وہ فوراً نہیں آئے، وہ تاخیر سے آئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو بھی مؤخر کر دیا جس طرح وہ تاخیر سے آئے تھے۔ چنانچہ 50 دن کے لیے رسول اللہ کے حکم پر مسلمانوں نے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں دوبارہ جا کر جہاد کی ترغیب دی ہے اور کہا ہے کہ جہاد کے لیے نکلا کریں، جہاد میں جتنی بھی تکالیف برداشت کریں گے، بھوک برداشت ہوگی، پیاس برداشت ہوگی، یا جتنی بھی وادیاں طے کریں گے، ہر عمل پر آپ کو ثواب اور اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ آخر میں دوبارہ منافقین کے احوال ذکر کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی معاشرت کا حصہ ہے، لیکن ان سے آپ کو ہر صورت میں ہوشیار رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔